अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सादिया की लाइब्रेरी में खुशामदीद है। तो चलिए सुनते हैं कि आगे बाजीगर में क्या हुआ। तुम तो कलकत्ते से आए हो, तुम्हें तिवाड़ी के बारे में इतनी बातें कैसे मालूम हैं? एक अफसर ने तुंदी से कहा। वो सबसे ज्यादा मुमर था। बड़े साहब, विठल गनुदा लहजे में बोला, पीरू तो इधर ही रहता है और भी अपनी जान यहाँ रहता है। इसे अड्डा बोलते हैं और अड्डे पर रह के हाथ पांव के साथ देखने और सुनने के सारे कल पुर्जे चौकस रखने पड़ते हैं, नाक अलफ रखनी पड़ती है, और हम लोग इसलिए तुम्हारे पास आए हैं। आप भी कमाल करते हो जनाब, पीरू ने किसी कदर तुर्शी से कहा। जरा दम तो लेने दो। अभी साला अपन को खुद उस माइका लाल का खोज है जो उधर उस शान से पहुंचा। कल वो उधर जा सकता है तो आज इधर भी आ सकता है। अभी अपन भी आपका माफक। बिठा ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। अबरा हाथ बढ़ा के मुझसे बोला, बैठ जा राजा, खड़ा क्यों है, इधर आ। एसपी शुक्ला ने हम दोनों को देखकर सर झुका लिया। देखो बीरू दाता, किसी को माफ नहीं किया जाएगा। शुक्ला के बराबर बैठे हुए अफसर के लहजे में गुस्सा शामिल था। हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो हमारा बाप बेटा ही क्यों ना हो। ये लाकानूनियत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर तुम्हें कुछ पता है तो हमारा साथ दो। तावन की सूरत में रियायत जरूर हो सकती है, वरना वो झिझक कर बोला, बात बहुत खराब हो सकती है। हम बोले देते हैं इससे पहले कि हम उनकी गर्दनों तक पहुंचे और रियायत की कोई गुंजाइश ना रहे। वो खुद को हमारे हवाले कर दे तो अच्छा है। इस मर्तबा पुलिस के वो लोग सामने नहीं हैं जो पहले थे। अब वो लोग क्यों सामने होंगे? तिवाड़ी का मामला है। वो बड़ा आदमी है, बम्बई के जंगल का शेर है। अब तो सब कुछ बदल जाएगा। विठल ने हंसते हुए कहा, बड़े आदमी के लिए कानून भी बड़ा होना चाहिए। ज्यादा सख्त लोगों की जरूरत पड़ेगी। ज्यादा बड़े कानून दान, नकलदान अफसर लोगों की। जनाब, साफ साफ बात करो। हम आपके साथ चलते हैं। चलो पीरू दादा, अब तुम्हारे हाथ से अपना दाना पानी शायद उठ ही गया है, और उन पुलिस वालों को भी हमारे साथ लेते चलिए जिनकी जगह आप आए हैं और जिन्हें बदलने की आपने अब जरूरत समझी। मैंने शुक्ला को घूरते हुए कहा, तू चुप रह, बड़े आदमियों के बीच में बोलता है। ये कौन है? मोहम्मद अफसर ने पूछा। ये अपन का राजा है, पीरू मेरी कमर पर धप मारते हुए बोला। विठल ने मेरे बाल खींच लिए। इसे माफ कर दो ना साहब, ये नहीं इसकी उम्र बोल रही है, अभी अफसरों में उठना बैठना नहीं है। क्या मैंने कोई गलत बात कही है? मैंने नागवारी से कहा। नहीं, गलत नहीं, बेमौका बात कही है, और बेमौका बात भी गलत बात के बराबर है। विठल आहिस्तगी से बोला, फिर उसकी आवाज बतदरीज ऊंची होती गई। हर बात कहने के लिए एक वक्त और मौका होता है। कानून की किताब अंधा भी पढ़ सकता है पगले। ये अदालत, वकील, मुंसिफ, एक हाकिम के ऊपर दूसरा हाकिम, ये सब गोरख धंधा किस लिए है? मौका आएगा तो मुंह से निकली हुई बात अच्छी भी लगेगी। विठल दादा, तुम क्या कहना चाहते हो? कुछ भी नहीं साहब, मैं राजा को समझा रहा था। इसकी जुबान इसके हाथ और सर की तरह इसके बस में नहीं है। आप बोलें, आपने पूरे पाड़े की तलाशी ले ली, सब कुछ जानबूझ लिया है। अब फैसला आपके हाथ में है, हम इससे ज्यादा क्या बोलें? कुछ और लेमन वेमन मंगवाएं? रात के खाने का टाइम भी हो गया है। यह जगह आप लोगों की शान के मुताबिक नहीं, और टाइम भी ऐसा नहीं कि आपसे खाने के लिए बोला जाए। विठल हुक्का गिड़गिड़ाने लगा। एसपी शुक्ला के सिवा उन सामने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरों से उय्यां था कि वो कोई फैसला करते हुए झिझक रहे हैं। हम तुम्हें एक मौका और देते हैं, हम फिर आएंगे। जरूर आएं, आपको दरवाजा हर वक्त खुला मिलेगा। मुझे जाना था, पीरू की वजह से रुक गया था, अब आप लोगों की वजह से रुकना पड़ेगा। एसपी शुक्ला अचानक खड़ा हो गया। उसकी देखा देखी दूसरे अफसरों ने भी चौकी छोड़ दी। विठल और पीरू भी फर्श पर आ गए। अभी आप उन्हें एक बात बोलें, पीरू ने झिझकते हुए कहा। बोलो, मोहम्मद अफसर ने पलट कर पूछा। अपुन समझता है कि पहले आप इधर टाइम खराब कराने की बजाय किसी और तरफ जाओ, उधर शायद तुमको कुछ मिल जाए। इधर तो अपन हर टाइम पर मौजूद है, जब बोलेगा चला आएगा। अब उनका विठल भाई बोलता है कि हर दादा का दो घर होता है, कभी इस घर में कभी उस घर में, और बोलता है कि मरने से पहले 20 बार मौत का मजा चखना चाहिए। 19 बार हुआ तो दादा साला 19 नंबर है। उसकी भड़कती हुई आवाज जल्द ही मांद पड़ गई। अभी अपन के मुंह से कोई जास्ती बात निकल गया हो तो माफ करना, अपन से बोलना नहीं आता। साला सारा टाइम चाकू में लग गया। मोहम्मद अफसर के होंठों पर सूखी मुस्कुराहट बिखर गई। उसकी गर्दन मानी हेज अंदाज में हिलती रही। बारी बारी उसने हम तीनों पर नजर डाली, फिर दरो दीवार पर, और कदम बढ़ा दिए। हम तीनों इन्हें फाटक तक पहुंचाने गए। एसपी शुक्ला उन सबसे आगे था। मोटर में बैठने के बाद उसने सर उठाया। मैं सामने खड़ा था। उसकी आंखें कुछ छोटी हो गई थी और मुझी पर मरकूज थी, मगर मोटर फौरन चल पड़ी। हम चंद मिनट तक जाती हुई मोटरें देखते रहे। जैसे ही नजरों से ओझल हुई, इधर उधर बैठे आदमी लपक कर हमारे पास आ गए। क्या हो रहा है दादा? माची की आवाज चमकी। वापस चला गया है, पीरू ने बोझल लहजे में जवाब दिया। क्या बोलता था? परेशान था। ठीक तो रहा? माची ने आंख दबाकर पूछा। हाँ हाँ, विठल उकताए हुए लहजे में बोला, और मेरी कमर पकड़ता हुआ अंदर चला आया।
تو پھر آ گیا رے، وہ جماہی لیتا ہوا مجھ سے مخاطب ہوا۔ وٹھل بھائی میرا جی بہت گھبرایا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا مجھے کچھ پوچھنے کی اجازت نہیں ہے؟ وہ چلتے چلتے رک گیا۔ لاڈلے، کیا یہ تیری آواز ہے؟ یہ کیسی باتیں ہو رہی تھی؟ تو بہت دیر سے آیا، اس سے پہلے بہت سی باتیں ہو چکی تھی، ابھی اور ہو سکتی ہیں۔ یہ آنا جانا سننا سنانا تو لگا رہتا ہے، وہ سستائے ہوئے لہجے میں بولا۔ مگر یہ کس طرح کی باتیں تھی؟ یہ تیری سمجھ میں ابھی نہیں آئیں گی، بالوں کا رنگ بدلتا ہے تب یہ نرم گرم سمجھ میں آتی ہے۔ وہ چوکی پر بیٹھ کے چلم کی آنکھ کریدنے لگا۔ یہ تو بہت بے معنی، کچی، مشکوک اور فرسودہ باتیں تھیں۔ اسی طرح ہوتا ہے لاڈلے، کبھی اونچی کبھی نیچی، کبھی سرد کبھی گرم، جان بوجھ کے کچی پکی باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ وہ چلے گئے نا؟ ہاں چلے تو گئے، لیکن پھر واپس آ سکتے ہیں۔ پھر چلے جائیں گے، پر اب انہیں آنے میں دیر لگ سکتی ہے۔ مجھے کہنے دو کہ تم نے یہ قدم اٹھاتے ہوئے کچھ جلدی کی، زیادہ نہیں سوچا، میں نے تیزی سے کہا۔ مجھے آثار اچھے نظر نہیں آ رہے ہیں لاڈلے، میں نے تجھے اس لیے گھر بھیج دیا تھا تاکہ تو اپنے دماغ پر بوجھ نہ ڈالے، مگر تو کانتے اور جامو کو چھوڑ کے یہاں آ گیا۔ میں اسی لیے آ گیا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ تو کیوں گھبراتا ہے رے؟ کچھ اور بات کر، بول جامو اور کانتے کا کیا حال ہے؟ اور وہ گڑیا کیسی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ میں صبح سے گھر نہیں گیا، میں نے تنک کے کہا۔ پھر تو دن بھر کہاں رہا؟ یوں ہی گھومتا رہا۔ اب تو گھر جا کے سو جا، جب تک میں نہ آؤں ادھر مت آنا۔ اب چلنے کی تیاری کرنا ہے، میرا خیال ہے میں جلدی تیرے پاس آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ تم تو اس طرح کہہ رہے ہو جیسے تمہیں بس 1-2 دن میں ہی چل دینا ہے، مجھے تو اب یہاں سے نکلنا ہی مشکل معلوم ہو رہا ہے۔ لاڈلے ضرور چلیں گے، دل چھوٹا مت کر۔ اور ہاں، میں نے بوکھلا کر کہا، یہی ایس وی شکلا تھا۔ وٹھل چپ رہا۔ اس نے مجھے دیکھ لیا ہے، نہ جانے وہ کیا سوچ رہا ہوگا۔ جو تو سوچ رہا ہے یہی وہ بھی سوچ رہا ہوگا۔ تو نے بات الٹی بولی ہے، اس نے تجھے نہیں دیکھا، تو نے اسے اپنے آپ کو دکھایا۔ مگر وہ اس سے پہلے بھی مجھے دیکھ سکتا تھا، میں بھلا اس موقع پر گھر کیسے رہ سکتا تھا؟ میری جگہ تم ہوتے تو تم بھی یہی کرتے۔ میں تیرے کہنے پر گھر میں بیٹھا رہتا؟ بالکل نہیں، تم تو گھر جاتے ہی نہیں۔ اب جانے دے، کون کیا کرتا کیا نہ کرتا، وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ ہر آدمی اپنی جگہ ہوتا ہے لاڈلے، آدمی ایک دوسرے کی جگہ بدل لیا کرے تو پھر یہ دنیا بڑی ہلکی ہو جائے۔ تم خفا ہو گئے ہو، یقین کرو میری عقل کام نہیں کر رہی ہے۔ لاڈلے میری جان، اس نے مجھے دبوچ لیا۔ مجھے معلوم ہے تو کیا سوچا ہے، پر تو اتنا مت سوچ میرے بلبل، یہ وقت تو گزارنا ہی تھا۔ تو دیکھتا رہ، سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھ پر اتنا شک نہ کر۔ میری بات مان لے، گھر چلا جا، وہاں جامو اور کانتے بھی اکیلے ہوں گے، یہاں میرے ساتھ بہت سے لوگ ہیں۔ شکلا تجھے نہ دیکھتا تو اچھا تھا، پر اس نے تجھے اب دیکھ لیا ہے تو دیکھنے دے، زیادہ سے زیادہ یہی سمجھے گا کہ تو پاگل ہو گیا۔ کچھ اور بھی سمجھ سکتا ہے، مجھے اب خیال آ رہا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہوا، میں نے اداسی سے کہا۔ اب خیال آنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں اسے دیکھ رہا تھا، تیرے آتے ہی اس کی زبان پر تالا لگ گیا تھا۔ اس سے پہلے اس نے ہم لوگوں کو بہت تنگ کیا تھا، تو سچ کہتا تھا، وہ اچھا اور سچا آدمی ہے۔ تمہیں یاد ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ شکلا نے مجھ سے اشارتاً تیواڑی کا ذکر کیا تھا، اس نے نام تو لے لیا تھا لیکن وہ سلسلہ ملا سکتا ہے۔ ملا لے، کچھ اور وقت لگ جائے گا، میرے سر میں پہلے ہی یہ بات تھی، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تم اتنے مطمئن کیوں ہو؟ میں نے جھلا کر کہا۔ کیا تجھے میرا اطمینان برا لگتا ہے؟ وہ مسکرانے لگا۔ نہیں، کچھ عجیب لگتا ہے۔ وہ ہنسنے لگا، مجھے اس کی ہنسی بہت بری لگی۔ اتنے میں پیرو آ گیا اور وٹھل سے کچھ پوچھے بغیر اس کی ہنسی میں شامل ہو گیا۔ کیا ہے وٹھل بھائی، ابھی سالہ کھانے وانے کا بھی کچھ ہونا چاہیے۔ وہ وٹھل کے ہاتھ سے حقے کی نیا لے کر کش لینے لگا، پھر بے تحاشا کھانسنے اور ہنسنے لگا۔ تمہارے بس کا نہیں ہے پیرو، وٹھل نے اس کے منہ سے نہ ہٹا لی۔ تمہارے لیے وہ سالی پری چھم چھاپ ہی ٹھیک ہے۔ وہ دونوں آپس میں فضول باتیں کرتے رہے۔ جب کھانا آیا تو بہت سے لوگ آ گئے، سب کھانے پر ایسے پلے جیسے کئی دنوں کے فاقے سے ہوں۔ میں بھی ٹونگتا رہا، صبح سے اب تک کچھ نہیں کھایا تھا۔ کھانے کے دوران میں پیرو کے آدمی وٹھل سے اصرار کرنے لگے کہ کوالیات سے چندنیا بائی آئی ہوئی ہے، آج رات اسے بلا لیا جائے۔ وٹھل نے جذبز ہو کر اجازت دے دی۔ پاڑے میں شور مچنے لگا۔ چمی اور ماچھی فوراً چندنیا کو لینے چلے گئے۔ فرش پر سفید چاندنی بچھا دی گئی۔ میں نے وٹھل سے مارٹی کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، اس نے منع کر دیا اور مجھے تسلی دی کہ مارٹی کی پوری دیکھ بھال کی جا رہی ہے، اس کی حالت صبح سے اچھی ہے۔ چندنیا جیسے تیار ہی بیٹھی تھی، وہ اسے 1 گھنٹے کے اندر لے آئے۔ وہ بوٹے قد اور گندمی رنگت کی ایک خوبصورت لڑکی تھی، جوڑا بندھا ہوا تھا اور کانوں میں پھولوں کی بالیاں لٹک رہی تھیں۔ ماچھی اور اڈے کے دوسرے آدمیوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی، مگر وٹھل نے مجھے ٹھہرنے نہیں دیا۔ میں خود بھی اب وہاں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ گانا شروع ہونے سے پہلے میں وہاں سے چلا آیا۔ علاقے میں پولیس کا زور تھا۔ میں کچھ دور تک گلیوں گلیوں راستہ طے کرتا رہا، پھر مین روڈ پر آ کر بس میں بیٹھ گیا۔ 11 بجے سے پہلے میں گھر پہنچ گیا۔ جامو اور کانتے ڈرائنگ روم میں پچیسی کھیل رہے تھے۔ جولین، چمپا اور جولین کی ماں آمنے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے انتظار میں کسی نے کھانا نہیں کھایا تھا۔
مجھے دیکھتے ہی جامو اور کانتے نے کھیل بند کر دیا اور چمکتی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے اشاروں میں انہیں بتایا کہ ابھی سنانے کے لیے کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن میرے اشاروں سے ان کا اضطراب بڑھ گیا۔ جولین، چمپا اور جولین کی ماں نے بھی محسوس کر لیا کہ ہم لوگ کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ وہ یکے بعد دیگرے کھسک گئیں۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ انہیں ایک ایک بات تفصیل سے بتاؤں گا، پھر ارادہ بدل دیا اور دن بھر کی ردات جستا جستا سنائی۔ ان پر کچھ اثر ہی نہیں ہوا۔ میرا جی چاہا کہ میں ان کے منہ نوچ لوں۔ میں نے برگشتہ ہو کر تمام خطرے ان کے کان میں ڈالے۔ جامو سر جھکائے بے حس و رکت بیٹھا سنتا رہا۔ مجھے کچھ قرار آیا، لیکن اس کی سنجیدگی چند لمحے برقرار رہی۔ اس نے منہ بنا کر زور سے سر جھٹکا اور جیسے تمام باتیں دوسرے کان سے اڑا دی۔ میں نے اسے پھر تنبیہ کرنا چاہا تو وہ بھڑک گیا۔ پھر کہنے لگا، لاڈلے، ابے تو سالہ بٹھل بھائی کو کیا الو کا پٹھا سمجھ لیا ہے؟ اپنی یاری اسے 1 سال سے اوپر کی نہیں ہے؟ تو نے تو اس کے ساتھ ایک وقت گزارا ہے، پھر ایسی بے آزار بند باتیں کیوں کرتا ہے؟ کیس دیکھ لاڈلے، وہ تلملا کر بولا، پولیس گھن چکر بنی ہوئی ہے سالہ۔ ہم ایک ایک آدمی چن چن کے الٹام کر کے آئے ہیں، اور تیواڑی کی لاش بھی وہاں موجود نہیں ہے۔ اس کے 2-3 آدمی بھی غائب ہیں۔ 3-4 روز میں اپنے کچھ زخمی اچھے ہو جائیں گے اور اپنے اپنے اڈوں پر واپس آ جائیں گے۔ باقی لوگ تو موجود ہی ہیں، پولیس کی ابھی نگاہ نہیں جا سکتی کہ کون موجود نہیں ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی اوچھا نکل گیا، ابے ان میں سے ایک ساتھ 10 اوچھے نکلے تب بات بنے گی۔ 1-2 تو سارے مسکوٹ کرتے رہ جائیں گے۔ ان کو یقین ہے کہ ہم کو جانا ہے، پھر سارا خون انہی پر برسے گا۔ وجہ تھی لاڈلے، ہم نے اتنے لوگوں کو اس لیے اکٹھا کیا کہ ایک تو تیواڑی کے اڈے پر زیادہ لوگوں کی وجہ سے کوئی حرامی بچ کے نہیں جائے گا اور تیواڑی کو زندہ پکڑنے میں بھی آسانی ہوگی۔ دوسرے، اتنے بہت سے لوگ شامل ہوں گے تو کمینہ بند کرتے ہوئے سالوں کی میاں مرے گی۔ واردات بھی اپنی جگہ انیا ٹاک ہوگی اور پولیس بھی منہ دیکھتی رہ جائے گی۔ اس کیس میں ہر بات کا خیال رکھنا تھا۔ اب دیکھ، پولیس ناچ رہی ہے اور وہ بٹھل بھائی اور پیرو پر ہاتھ ڈال کے دیکھیں شرما آ جائیں گے۔ بس یار، اپنا مغز مت پلپلی کر۔ اس کے سوا کچھ ہوا تو سالی ہونی کو کون روک سکتا ہے؟ ہو جائے۔ اب تو جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا پیارے، وہ لوٹ نہیں سکتا۔ اب ٹسوے بہائیں کیا؟ جولی بہن، اس نے آواز لگائی، کھانا نکالو۔ جامو نے کچھ کہنے کے لیے چھوڑا ہی نہیں تھا۔ میں نے بھی چپ سادھ لی۔ اس کی ایک یہی بات دل کو لگی کہ گزرے ہوئے وقت پر سر کھپانا فضول ہے۔ اس نے یہ بات بڑی آسانی سے کہہ دی تھی، مگر وہ اور کہتا کیا؟ وہ یہ بات پریشانی سے بھی کہتا تو ایک ہی مطلب تھا۔ جامو کو بہت سی باتیں معلوم نہیں تھی، وہ ایس پی شغلا کو نہیں جانتا تھا، لیکن اسے تمام واقعات اور تمام سلسلے بھی معلوم ہوتے تو یہی کہتا۔ ہم پیرو کو تنہا چھوڑ کر فرار نہیں ہو سکتے تھے، ہمیں یہی رہنا تھا اور جو ہونا تھا اسے قبول کرنا تھا، اب کچھ بھی ہو جائے۔ میز پر کھانا لگاتے ہی جولین نے ہم سب کو بلا لیا۔ میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ میں تھوڑا بہت کھا پی کے آیا ہوں۔ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میز پر بہت اہتمام تھا۔ جولین نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ بہت خوش تھی۔ صرف ایک دن میں وہ سب سے اتنی گھل مل گئی تھی جیسے برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ چمپا کو جولین نے ہمارے ساتھ ہی بٹھا دیا تھا۔ مجھے چمپا پر غصہ آ رہا تھا، یہ سب اسی کا کیا دھرا تھا۔ نہ وہ وٹھل کو خط لکھتی اور نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ کچھ دنوں بعد خط لکھ دیتی۔ 12 بج چکے تھے، لیکن وہ سب دیر تک ڈرائنگ روم میں بیٹھے رہے۔ جولین کانتے کے برابر بیٹھی ہوئی تھی اور کانتے اس سے کہہ رہا تھا کہ اسے گٹ پٹ سکھا دے۔ جولین میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، ایک کو سکھایا تھا، بعد میں بہت شرمندگی ہوئی۔ کانتے مچلنے لگا اور ضد کرنے لگا۔ آج جولین کو وعدہ کرنا پڑا کہ وہ اسے ضرور انگریزی سکھائے گی اور میں اپنی پیاری بہن کو سونے میں لاد دوں گا۔ کانتے جوش میں بولا، پھر میں بنگلہ اور ہندی میں بات نہیں کروں گا، میں تو جولین کی طرح ایک میم لاؤں گا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر گردن اٹھا کر لیفٹ رائٹ چلوں گا۔ واٹ یو دل ٹرام پیشا۔ جولین کی ہنسی کمرے میں کھنکنے لگی۔ وہ اتنے زور سے ہنسی جیسے اوپر سے کسی نے ڈھیر سی چوڑیاں زمین پر گرا دی ہوں۔ جامو نے الٹے ہاتھ سے کانتے کو تماچا رسید کیا۔ وہ سب بہت خوش تھے۔ آنے والا کل جیسے انہوں نے خرید لیا ہو۔ وہ ٹھاٹھ سے پاؤں پسارے چائے پی رہے تھے۔ جولین نے بااصرار انہیں ان کے کمرے میں بھیجا۔ وہ اپنے ساتھ مجھے بھی سلانا چاہتے تھے، مگر میں ڈرائنگ روم کے صوفے پر لیٹ گیا۔ جولین کچھ دیر تک تو بیٹھی رہی، پھر جب میں نے اسے کوئی بات نہیں کی تو اٹھ کے اندر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی میں نے دروازہ بند کر لیا اور اپنی مالا گردن سے اتار لی۔ میں نے اس کے ایک ایک دانے کو خوب پیار کیا۔ میری آنکھیں بند ہونے لگی۔ سویرے سویرے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے جلدی سے مالا گردن میں ڈالی اور ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول دیا۔ پھر مجھے نیند آئی۔ میں صوفے پر کروٹیں بدلتا رہا اور مجھے ایس پی شکلا کا خیال ستانے لگا۔ وہ نہ جانے کیا سوچتا ہوگا۔ ممکن ہے وہ یہ سوچ رہا ہو کہ میں نے کرشنا جی کی دولت ادھر ادھر لٹانی شروع کر دی ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ تیواڑی کو ختم کرانے کے لیے میں نے کرشنا جی کی دولت سے آدمی خریدے ہوں گے۔ سب سے پہلا خیال اس کے دل میں یہی آئے گا کہ پیرو کے پاڑے سے میرے رابطے کا سبب یہی ہو سکتا ہے، اور جب یہ بات اس کے دل میں گھر کر لے گی تو وہ کھوج لگاتا ہوا کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ اسے سرا مل جائے گا تو کھوج لگانے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ میں نے طے کیا کہ وہ آئے گا تو میں اسے بینک کے سارے کاغذات دکھا دوں گا۔ میں نے ایک پیسہ بھی بینک سے نہیں نکالا ہے۔ ابھی ہم نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا کہ دروازے پر آہستہ آہستہ دستک ہوئی۔ جولین نے آدھا کباڑ کھولا اور اپنے دوسرے ہاتھ سے اشارہ کیا۔
جامو اور کانتے فوراً اٹھ کر میرے کمرے میں چلے گئے۔ دروازہ کھلنے میں ذرا سی دیر ہوئی۔ ایس پی شکلا عام لباس میں اندر داخل ہوا۔ میں اپنی شست پر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ شکلا کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ بجھا ہوا تھا۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ جولین اور چمپا اسے اس کے گھر والوں کی خیریت پوچھ رہی تھی۔ وہ انہیں سرسری جواب دے رہا تھا اور کن اکھیوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں نے بھی اندازہ کر لیا کہ شکلا آج پریشان ہے، اور شاید اسی خیال سے وہ ہٹ گئیں کہ صبح صبح اس کے آنے کا کوئی خاص ہی مقصد ہو سکتا ہے۔ میری خواہش تھی کہ وہ بیٹھی رہیں۔ پھر مجھے جاموں کی بات یاد آ گئی کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو زیادہ سے زیادہ کیا سزا سنا سکتا ہے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا تم وہی ہو جسے میں نے کل رات دیکھا تھا؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں، میں نے مختصر جواب دیا۔ کچھ اور کہنے سے پہلے وہ میری صورت دیکھنے لگا۔ اس کی پلکیں لرز رہی تھی۔ کیا میں تم سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ آپ کو پورا اختیار ہے شکلا جی، میں نے مایوسی سے کہا۔ عہدے کا اختیار یا اپنا؟ دونوں۔ لیکن اس وقت آپ گھر آئے ہیں، میں تمہیں کس نام سے پکاروں؟ کسی بھی نام سے جو آپ کو اچھا لگے۔ یہ میں نے کیا دیکھا تھا؟ وہ کرب سے بولا۔ آپ نے راجہ کو دیکھا تھا؟ ظہیر ہاں عرف راجہ عرف۔ میں نے اپنی زبان منہ میں دبا لی۔ شکلا جی، آپ نے راجہ کو دیکھا تھا؟ مجھے یقین نہیں آتا۔ اس کی آواز کہیں دور سے آئی۔ میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ ظہیر ہاں۔ اس کی آنکھیں کسمسانے لگی۔ تم وہاں کب پہنچ گئے؟ بہت دن ہوئے۔ مگر کیوں؟ اس کی گھٹی ہوئی چیخ نکلی۔ بس یوں ہی، مجھے تھوڑا بہت چاقو چلانا آتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اسے دھندے کے طور پر کیوں نہ اختیار کیا جائے۔ غلط، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ میں تمہیں جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں نے مدراس میں تمہیں بہت قریب سے دیکھا ہے۔ میں تو اپنے گھر اور ملاقاتیوں میں تمہارا حوالہ دیتا تھا۔ اب مت دیجیے گا، تردید کر دیجیے گا کہ جو کچھ آپ نے میرے بارے میں کہا تھا وہ سب غلط تھا۔ نہیں، وہ غلط نہیں ہو سکتا، لیکن میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ تم سے کسی ایسی جگہ ملاقات ہو جائے گی۔ شکلا جی، مجھے اندازہ تھا کہ آپ پہلی فرصت میں میرے پاس آئیں گے اور مجھ سے ایسی باتیں کریں گے، لیکن میرے پاس آپ کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے، یا یوں سمجھیے کہ میں آپ کو کچھ بتانا نہیں چاہتا۔ مجھے احساس ہے کہ میں کرشنا جی نہیں ہوں، لیکن میں ان کا ایک خادم تھا۔ میں تمہارے بارے میں ان کی طرح نہیں سوچ سکتا، لیکن یقین کرو میں رات بھر نہیں سویا۔ مجھے بار بار اپنی آنکھوں پر دھوکا ہوتا رہا۔ کیوں شکلا جی؟ کیا وہ لوگ آدمی نہیں ہیں؟ وہ لوگ آدمی ضرور ہیں، مگر کرشنا جی ہوتے تو ان کے درمیان تمہیں دیکھ کر ان کا سینہ بھی جلنے لگتا۔ تم تو بہت اچھے لڑکے ہو ظہیر ہاں۔ کرشنا جی اپنے دل میں تمہارے لیے کیا کیا امیدیں رکھتے تھے۔ میں پوچھتا ہوں کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تمہارے پاس کمی کس چیز کی تھی؟ تمہیں ایسی کون سی ضرورت وہاں کھینچ لے گئی؟ اگر مجھے یہ سوال کرنے کا حق پہنچتا ہے تو تم جواب دو، میں وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ میں اسے کیا وجہ بتا سکتا تھا؟ وجہ شاید وہ خود بھی جانتا ہوگا، پھر میرے ہی منہ سے سننے کی اذیت کا خواہشمند کیوں تھا؟ بولو ظہیر ہاں بولو، تم چپ کیوں ہو؟ مجھے جواب دو۔ میں سوچتا ہی رہا کہ اسے کیا جواب دوں۔ سنو ظہیر، چند ثانیوں کے سکوت کے بعد وہ لرزیدہ آواز میں بولا، میں آج سے طویل رخصت پر جا رہا ہوں۔ یہ کاغذ ہے، چاہو تو اسے پڑھ لو۔ یہ کیا ہے؟ میں نے گھبراہٹ سے کہا۔ یہ چھٹی کی درخواست ہے، اس کے بعد شاید میں پولیس میں واپس بھی نہ آؤں۔ مجھے اپنے بارے میں اب کوئی خوش فہمی نہیں ہے۔ مگر آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے سراسیمگی سے پوچھا۔ ممکن ہے کہ تم غور کرو تو اس کی وجہ تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ اب میری تم سے ایک درخواست ہے کہ تم اسے حکم بھی سمجھ سکتے ہو اور بنتی بھی۔ تم یہاں سے فوراً چلے جاؤ، بہت دور چلے جاؤ۔ کیوں شکلا جی؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ بس ظہیر ہاں، وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا، میری بات مان لو۔ میں کرشنا جی کی آتما سے معذرت کر لوں گا کہ جو کچھ انہوں نے مجھے سکھایا تھا میں اس کا اہل ثابت نہیں ہوا، شاید اس سبب سے کہ مجھے ان کے ساتھ رہنے کا کم ہی وقت ملا۔ ظہیر ہاں، یہاں سے چلے جاؤ۔ مگر شکلا جی کیوں؟ اس لیے ظہیر کہ کرشنا جی نے تمہارے بارے میں جو خواب دیکھا تھا میں اس کی تعبیر الٹی دیکھنا نہیں چاہتا۔ میں تمہیں کرشنا جی کا واسطہ دیتا ہوں، میں تو جا ہی رہا ہوں، لیکن تم بھی ان لوگوں کو چھوڑ کر کہیں نکل جاؤ اور سب کچھ بھلا دینے کی کوشش کرو۔ پھر کبھی اس طرف کا رخ مت کرنا۔ جب انگلیاں ٹھیک کام کرتی ہوں تو چاقو اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ انگلیوں سے قلم بھی چلایا جا سکتا ہے، انگلیوں سے بہت کام کیے جا سکتے ہیں ظہیر ہاں۔ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ تم سے کس طرح بات کروں۔ تم نے رات کی گفتگو سن لی ہوگی، اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ حالات کیا رخ اختیار کریں، لیکن میں تمہارے حوالے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ حالات بہت بگڑ بھی سکتے ہیں، راستے مسدود بھی ہو سکتے ہیں، سمجھ رہے ہو نا؟ شکلا جی، میں نے بھاری آواز میں کہا، آپ نہ چھٹی کی درخواست دیں گے اور نہ ملازمت ترک کرنے کا خیال کیجیے۔ اپنا کام کرتے رہیے۔ رہا میرا سوال تو میں یہاں سے بہت جلد چلا جاؤں گا، بشرطے کہ حالات نے اجازت دی، مگر ابھی نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ میرے ساتھ کچھ مجبوریاں ہیں۔ انہیں مجبوریاں میں آپ کے خیال سے کہہ رہا ہوں، حالانکہ مجھے ذمہ داریاں کہنا چاہیے۔ کیسی ذمہ داریاں؟ وہ ذہنی انداز میں بولا۔ کچھ ایسی ہی باتیں ہیں ظہیر ہاں، تم آگ میں بیٹھے ہوئے ہو۔ میں جانتا ہوں، میں نے سانس کھینچ کر کہا۔ مشکل یہ ہے شکلا جی کہ آپ کی بھی ایک اور حیثیت ہے اور میری بھی ایک اور حیثیت ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کسی سخت مرحلے سے دوچار ہوں۔